अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जनाब। आज पूरे 2 साल के बाद मैं अपने घर जा रहा हूं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एयर अरेबिया की फ़्लाइट है मेरी और 3 घंटे 20 मिनट की फ़्लाइट है और इंशाअल्लाह मैं तकरीबन 10 बजे तक फैसलाबाद एयरपोर्ट पे। और बहुत सारी ज़रूरी बातें जो मैंने, ये नया एयरपोर्ट था, इसके ऊपर मैंने जो ऑब्ज़र्व की हैं डिस्क्लोज़ करूँगा और कभी भी वो गलतियाँ आप लोगों ने नहीं करनी। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो है वो मैं अपने बेटे से भी मिलूँगा, स्पेशली अपनी वालदा से। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा बेटा जो है वो 1 साल पहले पैदा हुआ था और मैं कुछ ऐसे मसरूफियात की वजह से, कुछ मामलात की वजह से मैं उसको मिलने के लिए भी पाकिस्तान नहीं आ सका। लेकिन उसकी भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और वैसे भी आपको पता है कि जब आप अपनी मदर के पास जाते हैं, स्पेशली अपनी सिस्टर्स के पास जाते हैं, अपनी फैमिली को जाके मिलते हैं, तो उसकी जो है वो एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। तो मैं इंशाल्लाह एयरपोर्ट पे भी पहुंच चुका हूं, बोर्डिंग मेरी हो चुकी है और मैं अभी अपनी फ़्लाइट की तरफ, गेट नंबर 24 से मेरी फ़्लाइट है। इस एयरपोर्ट का नज़ारा लें, बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है, ये न्यू एयरपोर्ट है। इस जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर मेरी फ़र्स्ट ट्रैवलिंग है और इससे पहले मैंने पुराने एयरपोर्ट से ट्रैवल किया था, लेकिन ये नया एयरपोर्ट के बारे में बड़ा सुना था, बड़ा एडवांस है नो डाउट। और लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके जो है वो चेंज हो चुकी हैं, कास्टली हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह बंदे रहिए आप, इंशाल्लाह फिर आपके साथ पूरी की पूरी जानकारी आपको मैं इस ब्लॉग के अंदर दूंगा। बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना दिया यार, मैं चल चल के मर गया हूँ। अभी 24 गेट से मैंने इन होना है अपनी फ़्लाइट की तरफ। सामान में थोड़ी सी परेशानी आई, ऊपर नीचे किया, मैडम को रिक्वेस्ट मारी, जुगाड़ लगाया, तो खैर से उसने जो है वो इजाज़त दे दी क्योंकि इमिग्रेशन क्लियर हो गई है और बैगेज वगैरह सारे बुकिंग हो गई है, हर चीज़ फिनिश हो गई है और मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद अपने जहाज़ के अंदर पहुंचने वाला हूं। फाइनली मैं अपनी जो है वो फ़्लाइट के लाउंज में पहुंच चुका हूं और यहाँ पे सारे के सारे लोग अभी वेटिंग में हैं और अभी किसी भी वक्त हमें फ़्लाइट में अंदर जाने की कॉल आ सकती है जी। तो अभी हमारे वाले जो शहज़ादे को है वो सीधा किया जा रहा है और फिर उसको स्टार्ट वगैरह करेंगे, चेक करेंगे उसको पहले और फिर हमें कॉल करेंगे। अभी यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। ये जनाब फैसलाबाद का बोर्ड लगा हुआ है, गेट ओपन है। तो यहाँ तक की सूरत हाल में जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं वो ये है कि आप कभी भी आएँ, अगर एयर अरेबिया से आएँ या फ़्लाइट वाले कोई भी आपको सामान कहते हैं जी 30 kg अलाउ है और या 7 kg जो है वो हैंड कैरी अलाउड है, कि आप लोग अपने सामान की जो है वो ज़रूर टेक केयर करें कि सामान उतना नहीं लेके आएँ जो आप का एक्सेस हो जाए एयरपोर्ट के ऊपर आके। तो सामान एक्सेस हो जाता है तो उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो फिर यह रैपिंग घर से करके लेके आएँ। एक रैप रोल अगर आप लेंगे तो वो मेरे ख्याल में आपको शायद 20-30 dirham का मिलेगा और उससे 2 कार्टून करने हैं, अपने 3 कार्टून करने हैं, वो आप आराम से रैप करके लेके आ सकते हैं। जो पुराना एयरपोर्ट था वहाँ पे जो कैरी था उसकी जो कास्ट थी वो 25 dirham से 30 dirham थी, लेकिन यहाँ पे वो डबल हो चुकी है। और जो 20 kg का कार्टून है कि ये जी एक्स्ट्रा लार्ज है और उसकी जो है वो 60 dirham कास्ट जो है ना वो अभी मुझे पे करनी पड़ी है। एक को मैंने खुद रैप कर लिया था और दूसरे को मैंने इसलिए रैप नहीं किया था, मैंने कहा कि एयरपोर्ट से मैं रैप करवाऊँगा, 40 kg में पूरा करूँगा। 20 kg के 2 कार्टून बनाने पड़ते हैं। अगर आपका 30 kg का है तो आप 15 kg के 2 कार्टून बनाएं, बजाय इसके कि 30 kg का आप एक बनाएं, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आके कार्टून नहीं मिलता है, यहाँ पे आके बहुत मसला बनता है। और अभी मुझे एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो 60 dirham जो है उसके चार्जेस पे करने पड़े हैं एक कार्टून के, कि आप कभी भी अपना सामान जो है वो एक्सेस नहीं लेके आए, सामान उतना लेके आएँ या टिकट में अलाउड है। अगर आप ज़्यादा सामान लेके आना चाहते हैं तो अपना बैगेज जो है वो ऐड करवाना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे आके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सामान कॉस्टली होता है, आप बड़ी चाव से, बड़ी मोहब्बत के साथ आप किसी के लिए ख़रीद के लेके जाते हैं, लेकिन जब आप किसी के लिए ख़रीद के लेके जाते हैं और वो सामान उस तक नहीं पहुंचेगा तो उसकी एक अपनी अलग से पेन होती है। यहाँ पे रूल ये है कि अभी 20 kg का एक कैरी जो है वो अलाउड है। हर अनाउंसमेंट होने वाली है और जहाज़ जो है उसको सीधा किया जा रहा है। फाइनली कॉल आ गई है, अभी हम इंशाल्लाह फ़्लाइट में जा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये है तो इन सब लोगों की जो है वो आपको क्या वो जेल में थे आप क्या ओवरस्टे के चक्कर में? अच्छा, जुर्माने वगैरह थे, अभी डिपोर्ट किया सबको। ओहो, अच्छा। ये जो लोग आपको मेरे साथ नज़र आ रहे हैं पीछे आते हुए और ये आगे जाते हुए, ये लोग यूएई गवर्नमेंट ने जेल में बंद किए हुए थे और आज इनको रिहाई मिली है और ये सेम फ्लाइट पे पाकिस्तान जा रहे हैं।
ان کے اوپر مختلف کیسز تھے، کوئی اوور اسٹے کا تھا، کوئی ایبسکونڈنگ کا تھا، کوئی لڑائی جھگڑے کا کیس تھا، کوئی اسٹرائک کا ہوگا، کوئی پتہ نہیں مختلف قسم کے کیسز تھے. آج ان کو رہائی ملی ہے. جی تو جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں بھی فلائٹ میں بیٹھ چکا ہوں اور فلائٹ جو ہے وہ ڈپارچر کے لیے بالکل ریڈی ہے. تو 2-3 باتیں جو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ضروری کرنی تھی کہ جو ایئرپورٹ میں میرے ساتھ ہوا. جیسے ہی میں اندر ان ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ تقریباً 30-35 لڑکے تھے جو وائٹ ٹی شرٹس پہنے ہوئے تھے اور ان کے سر بھی گنجے تھے اور ان کے اندر پہلے سے لائن بنائی گئی تھی. اور جب ہم اندر انٹر ہونے لگے تو ان لوگوں کو پھر سے باہر نکال دیا گیا دوبارہ چیک ان کے لیے. اب میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو پھر لمبی لائن لگ گئی ہے، تو یہ سارے کے سارے لوگ جب پہلے چیک ان ہو گئے ہیں تو ان کو باہر کیوں نکالا ہے. تو جب ان کی ہسٹری کا پتہ چلا تو یہ پتہ چلا کہ جب میری پولیس والے پہ نظر پڑی اور پھر وہ لڑکوں نے خود بھی بتایا کہ وہ مختلف کیسز میں جیل کے اندر بند تھے اور جس میں ایبسکونڈنگ کا ہو سکتا ہے، اوور اسٹے کا فائن ہو سکتا ہے، یا پھر یہ تھا کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا، کوئی اسٹرائک کا کیس ہو سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو 6-7 سال تھے اندر قید ہوئے تھے اور وہ آج رہائی پا کے اپنے ملک واپس آ رہے تھے. تو بڑی جو تھی وہ ایک سرپرائزنگ سی سچویشن تھی. بڑا میں حیران ہوا، پریشان بھی ہوا کہ یار ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کیوں ہوا ہے. تو خیر پھر ان کی میں نے ویڈیو وغیرہ بنانا مناسب خیال نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ UAE کے اندر لوگوں کی پرمیشن کے بغیر یا کوئی ایسی آپ ویڈیو بنا رہے ہوں جس کی آپ کی تھوڑی سی بھی کمپلین ہو جائے تو اس کا آپ کے اوپر بہت سخت ایکشن ہوتا ہے، آپ کو فائن بھی آ سکتا ہے، پرابلم بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے اوائڈ کیا کہ یہ لڑکے جو ہے یہ لوگ جو ہیں ان کی ویڈیو نہ بنائی جائے. تو خیر پھر بھی وہ کیمرے میں تھوڑے سے کیپچر ہو گئے. تو جیسے ہی میں اندر ان ہوا تو ایک لڑکا مجھے پیچھے سے اشارے کر رہا تھا. تو میں وہ اس کی فیس ریزیمبلنس مجھے ایسے فیل ہو رہی تھی کہ جیسے اس لڑکے کو میں نے کہیں پہلے دیکھا ہوا ہے. تو میں نے جو اندر آنے کے بعد وہ بھاگ کے میرے پاس آیا اور مجھے کہتا آصف بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ تو میں نے کہا یار میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. جب اس نے بات کی تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ کون ہے. پھر اس کو میں نے کہا کہ بھئی آپ فلاں کے بھائی ہیں؟ کہتا جی میں فلاں کا بھائی ہوں. اور وہ لڑکا میرے پاس کام کرتا رہا لیکن جیل میں رہنے کی وجہ سے اس کی ہیلتھ جو تھی وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ بالکل پہچانا نہیں جا رہا تھا جس طرح کا اس کو میں نے 8 مہینے پہلے دیکھا تھا. پھر جب اس سے میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کوئی ایکسیڈنٹ کا کیس تھا، اس کے پاس لائسنس نہیں تھا اور وہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے گاڑی ٹھوک دی جس کی وجہ سے وہ پکڑا گیا اور اس کے اوپر بڑا سخت کیس ہوا اور 8 مہینے وہ جیل کے اندر رہنے کے بعد آج رہائی پا کے اپنے ملک میں واپس جا رہا ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی بھی UAE کے اندر یا دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس بے شک پاکستان کا لائسنس ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو آپ کبھی بھی یہ کوشش نہیں کریں کہ آپ جو ہے وہ لائسنس کے بغیر جو اپنی گاڑی ڈرائیو کریں. اور کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ لیگل لائسنس لینے کے بعد ہی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں. اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی رسک نہ لیں ورنہ آپ کو بھی اتنی جو ہے وہ سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ آپ کا ویزا بھی کینسل ہو جائے گا، آپ بلیک لسٹ بھی ہو جائیں گے اور آپ کو جو ہے وہ ملک میں بھی بھیج دیا جائے گا. تو میں ان لڑکوں کو دیکھ کے بڑا سرپرائز ہوا اور میں نے امیجن کیا کہ یار یہ لوگ کب سے اندر قید تھے. چلو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. یہ جہاز جو ہے وہ اپنی اڑان بھرنے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا ہے. جی تو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاز آہستہ آہستہ جو ہے اپنے رن وے کی طرف رواں دواں ہے اور کبھی کہیں سے کٹ لیتا ہے، کبھی کہیں سے چھوٹا سا موڑ لیتا ہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جیسے ہی اپنے رن وے پہ پہنچے گا اور پھر یہ اپنا یہاں سے جو ہے وہ ڈپارچر کر دے گا اور ہم جو ہے وہ ہوا میں چلے جائیں گے. اور آجا پردیسی تیرا دیس بلائے رے. بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے جب جہاز فلائی کرتا ہے کیونکہ ہر انسان کا دل جو ہے وہ دھک 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 کر رہا ہوتا ہے کیونکہ فیملی سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سپیڈ اس وقت بہت تیز ہو چکی ہے اور کچھ ہی لمحوں میں جہاز ہوا میں اڑ جائے گا اور پھر اس کے بعد اس میں ایک سموتھنیس ہی آ جائے گی. ابھی اس کے ٹائر جو ہیں وہ زمین سے اوپر اٹھ چکے ہیں اور نیچے والی چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی نظر آ رہی ہیں.
اور یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب جہاز جو ہے وہ ہوا میں جاتا ہے. اور پھر اس سے جو سب سے جو خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس سٹی میں ہم رہتے ہیں, جہاں کی سڑکوں کے اوپر ہم گاڑیاں گھما رہے ہوتے ہیں, اور ہم کبھی بھی امیجن نہیں کر سکتے کہ یہ اوپر سے کتنا خوبصورت اس سٹی کا نقشہ ہوگا, کس طرح اس کو بنایا گیا ہوگا, کس طرح اس کی لائنیں بالکل سیدھی ہوں گی, جو بھی پلازے بنے ہوں گے, جو بھی سڑکیں بنی ہوں گی, ایک ڈسپلن جو ہے وہ ہمیں ہوا میں جا کے نظر آتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے والی دنیا جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے, دیکھیں جیسے نیچے سے ساری کی ساری چیزیں کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہیں, اور یہ ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. مجھے یہ والا سین بڑا پسند ہے کہ جب میں اوپر جاتا ہوں تو پوری سٹی کا نقشہ جو ہے وہ دیکھنے میں ملتا ہے, اور اس کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے. لو جہاز اب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے, اب اپنے میپ پہ یہ چڑھ جائے گا, اور پھر انشاءاللہ جتنا فلائٹ کا ٹائم ہوگا 3 گھنٹے 4 گھنٹے, وہ اپنے اس ایئرپورٹ پہ بالکل سموتھ ہو کے انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اگر آپ ایئر عربیہ سے ٹریول کر رہے ہیں تو کھانا آپ کو الگ سے پرچیز کرنا پڑے گا, ٹکٹ میں انکلوڈ کرانے کے لیے اس کی الگ سے پیمنٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ پاکستانی بریانی یا کوئی بھی اگر فوڈ آپ چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کی پیمنٹ کر کے ٹکٹ کے ساتھ کھانا آرڈر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جہاز میں آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سینڈوچ وغیرہ لے سکتے ہیں, وہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. پانی کی ایک چھوٹی بوٹل جو ہے وہ 5 درہم چارج کرتے ہیں, اور اس طرح چیزوں کی پرائسز رکھی گئی ہے. کیش اور کارڈ دونوں ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی کیش ہی لیا جاتا ہے کیونکہ کارڈ وہاں پہ کام نہیں کرتا. یہ ابھی ہم فیصل آباد بس پہنچنے والے ہیں. نیچے سے بھی فیصل آباد سٹی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, اور ابھی تھوڑی ہی دیر کے اندر جہاز جو ہے وہ لینڈ کر جائے گا فیصل آباد ایئرپورٹ پہ, اور انشاءاللہ اس کے بعد سے دوسرا پروسیجر سٹارٹ ہوگا. جی تو جہاز کو فیصل آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کا کاشن مل چکا ہے, اور جہاز بڑی سپیڈ سے ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں ہے. جیسے جیسے یہ نیچے جا رہا ہے اس کی سپیڈ مزید تیز ہوتی نظر آ رہی ہے, اور نیچے والی چیزیں بڑی ہوتی نظر آ رہی ہیں, اور کچھ ہی سیکنڈز میں جہاز فیصل آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کر جائے گا, اور ہم الحمدللہ بحفاظت ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے. اور یہ جہاز جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کر چکا ہے, اس کے ٹائر زمین پہ لگ چکے ہیں اور ہم پہنچ چکے ہیں. جی تو گائز جیسے کہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو پاکستان کا پارک نظر آ رہا ہے, مطلب یہ ہے کہ میں ابوظہبی سے پاکستان بخیر و عافیت پہنچ چکا ہوں. اب ہوا کیا کہ جیسے ہی میں ابوظہبی سے پاکستان کے لیے چلا تو بھائی جان نے مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے جانا تھا. صبح 6:20 پہ میری فلائٹ تھی, اور 3:20 پہ یا 3:30 پہ میرا چیک ان تھا. اور میں جب 2 بجے میں نے فلائٹ اپنی چیک کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میری فلائٹ کینسل ہو چکی ہے, اور میں نے ٹکٹ کروائی تھی زحان انٹرنیشنل سے. اب ظاہری بات ہے اس وقت بھائی بھی تیار تھے مجھے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے کے لیے, تو میں نے کہا کہ یار وہ کیا سوچیں گے, تم نے ٹکٹ اپنی کنفرم بھی نہیں کی ہے, میں ساری تیاری کر لی ہے, ساری رات سے سوئے بھی نہیں ہو, اور آپ کی فلائٹ بھی جو ہے وہ کینسل ہے. تو میں نے جو ہے وہ فوری طور پہ زحان انٹرنیشنل والے ارسلان بھائی جو ہیں, میں نے ان کو واٹس ایپ کیا اور ان کو میں نے بتایا کہ بھائی میرا یہ مسئلہ بن چکا ہے. لیکن 2 منٹ کے اندر رپلائی آ گیا. حالانکہ میں سوچ رہا تھا کہ یار اس سے بات نہیں ہوگی, میری تو فلائٹ کینسل ہوگی, میرا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. جیسے ہی مجھے ان کا رپلائی آیا تو میں نے ان کو سچویشن بتائی, اور 2-3 منٹ کے اندر ہی انہوں نے جو بھی مسئلہ تھا وہ میرا حل کر دیا. اور میں جتنے بھی میرے پاکستان سے لوگ جاتے ہیں یا وہاں سے آتے ہیں, میں سب لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوئی بھی سروسز ٹریول اینڈ ٹوریزم کی لینا چاہیں تو زحان انٹرنیشنل سے لیں. دیکھیں مجھے 20 سال ہو گئے ہیں انٹرنیشنل ٹریولنگ کرتے ہوئے, اور میں نے ایسی سروس پہلی بار دیکھی ہے کہ کسی بندے کو صبح آپ 3 بجے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ 2 منٹ کے اندر آپ کو رپلائی کرتا ہے. جیسے کہ وہ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں جی 24 آورز ہماری سروس ہے, آپ کسی بھی ٹائم پہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اس دن ثابت ہوا, تو اس لیے میں سب کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ زحان انٹرنیشنل کے پاس اپنے ٹکٹس کے لیے جائیں اور وہاں سے ان کی سروسز لیں. امید ہے انشاءاللہ ان کی سروسز آپ کو پسند آئیں گی. دوسرا مسئلہ میرے ساتھ کیا ہوا کہ جیسے ہی میں پاکستان سے فیصل آباد کی فلائٹ میں بیٹھا تو فیصل آباد پہنچنے تک تو میں نے ساری کی ساری ریکارڈنگ کر لی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جیسے ہی میں فیصل آباد ایئرپورٹ پہ پہنچنے تک میری بیٹری بالکل ڈیڈ ہو گئی, اور میں اس کو کہیں چارج بھی نہیں کر سکا, اور اس کے بعد کا ولاگ جو ہے وہ میں کیپچر نہیں کر سکا. اب جیسے ہی میں پاکستان پہنچا تو مجھے میرے دوست کے فوت ہونے کی خبر مل گئی. اس کی وجہ سے مجھے بہت بڑا دھچکا لگا اور میں بہت پریشان ہو گیا. اس کی وجہ سے میں یہ ولاگ جو ہے وہ ان ٹائم میں اپلوڈ نہیں کر سکا. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے گائز کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں, شیئر کر دیا کریں,
اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم چلتے ہیں. آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے چینل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم بڑی مشکل سے آپ کے لیے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں، انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو وہ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اگر جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے تو آپ کو فائدہ ضرور پہنچے. تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم.